अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूँ अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं गुजरांवाला आया हूँ और गुजरांवाला में इस वक्त मैं जिस शख्सियत के पास मौजूद हूँ, ये हैं रिको इन्वेंटिव फ़ैन के चीफ एग्जेक्टिव जनाब आतिफ रबानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? और हालात ठीक हैं? जी ज़बरदस्त। अच्छा आतिफ रबानी साहब, ये बताइए कि आपने ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियां हासिल की, इतना बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश किया, आप ये पंखे भी बना रहे हैं, वॉल क्लॉक भी बना रहे हैं, वॉल क्लॉक और भी बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं आप। तो आप ये बताएं कि इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद आप क्या समझते हैं कि आपके पोर्टफोलियो पे और भी बहुत सारे डेजिग्नेशन हैं, आप समाजियात में भी काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी चीज़ें जो अभी तक आप हासिल नहीं कर सके? देखें जी, इंसान की जोन सी है ना टारगेट, वो जब एक टारगेट अचीव कर लेता है उसके बाद उसका दूसरा टारगेट उसके सामने आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो बंदा समझे कि मैंने अपना गोल अचीव कर ली है, अब मैं कुछ नहीं करना चाह रहा, तो वो समझे कि अपनी लाइफ जोन सी है ना वो फिनिश कर चुका है, उसका मकसद वो पूरा हो गया। लेकिन जो कामयाब इंसान है ना, वो अपने एक टारगेट के बाद दूसरा टारगेट लेकर आते हैं। तो मेरी भी यही कोशिश होती है, जब एक टारगेट अचीव कर लें तो उसमें अपना टारगेट जोन सा ना बड़ा कर लेते हैं, अपना गोल बड़ा कर लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे साथ बहुत से नए लोग आकर शामिल होते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। अच्छा, कोई ऐसा टारगेट जो भी आप ताज़ा कि मैं आपने ये गोल अचीव करना है? अभी तो रिसेंटली मैंने गुजरांवाला के अंदर स्मॉल बिज़नेस के लिए एक चैम्बर के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा है, उसका मैं प्रपोज प्रेसिडेंट भी हूँ। और मैं समझ रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो गुजरांवाला शहर है, यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री, यहाँ एसएमई इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको उनका हक नहीं मिल रहा। वो गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर आप चले जाएँ तो वहाँ पर एक ख़ास किस्म की क्लास बैठी हुई है जो कि बिज़नेस कम्युनिटी तक उनके जो मेन मसाइल हैं वो हल नहीं कर पा रही। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी हमारे पास एक राइट है कि हम स्मॉल बिज़नेस के लिए स्मॉल चैम्बर रजिस्टर करा कर उनके लिए कुछ काम किया जाए। तो मैंने अभी रिसेंटली अपना एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स रजिस्टर करवा रहा हूँ स्मॉल बिज़नेस के तौर पर। ये आपका ये गोल, जो नया गोल आप अचीव करना चाह रहे हैं, ये तो नज़र आ रहा है, लेकिन इंसान जब ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करता है तो वो सम टाइम अपने आप को कोसता भी है, अपने आप को अंदर से वो मलामत करता है कि ये वो काम था, मैंने ये वो गलती की जिसकी वजह से मुझे बड़ा बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा दुख हुआ, कामयाबी में रुकावटें आई। वो कौन सी रुकावटें थी, कौन सी गलतियां थी आपकी जो आप आज बताएं हमें? जी देखें, जब भी आप किसी नेक मकसद के लिए या काम के लिए आप कोई आगाज़ करते हैं ना, तो आपके साथ कुछ मीर सादक, मीर जाफ़र भी अटैच हो जाते हैं, कुछ आस्तीनों के साथ मुनाफिक भी साथ आपके अटैच हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग छोटे माइंड के लोग होते हैं। जब आप एक किसी कारवान के साथ निकलते हैं तो कुछ लोग आपके साथ शामिल होते हैं जो पहले डब्बे से ही उतर जाते हैं, पहले स्टेशन पे ही, दूसरे डब्बे में या दूसरे स्टेशन पे जाने की उनको तफीक ही नहीं होती। तो मुनाफिकीन होते हैं। तो मैं ये बड़ा अल्लाह का करम है कि उनका वो एक छाननी लग जाती है, कौन ऐसे लोग हैं जो आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो उससे आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आप ऐसे लोगों से रब्ता रखते हैं फिर? नहीं, मैं नहीं रखता। मेरी एक कोशिश है कि मैं ऐसे मुनाफिकीन से कभी नहीं रखता, बेवफाओं से? नहीं नहीं कभी। जो देखें जी, जो एक बार किसी से डसा हो वो दूसरी बार डसा हो, तीसरी बार डसने का मतलब है कि हमारे अंदर वो अहलियत ही नहीं। अच्छा, आप बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। आम तौर पर जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, छोटे लोग, जो गरीब लोग हैं, वो समझते हैं ये जो बिज़नेस माफिया है, ये आपको पता है सोशल मीडिया पे भी कंपेन होती है, टीवी चैनल्स पे भी, ये टैक्स चोर का है, ये टैक्स चोर हैं बिजनेसमैन, ये टैक्स चोरी करते हैं। क्या आप भी बिजनेसमैन हैं, क्या हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो है टैक्स चोर है? सबसे पहली बात है कि ये जो नारा लगाते हैं ना, बिजनेसमैन टैक्स चोर है, तो आप उनसे पूछें कि जो पाकिस्तान के अंदर जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, जिससे वो जो लोग नारे लगा रहे हैं गवर्नमेंट के जो अदारे में जो बैठे हुए हैं, तो उनको किस टैक्स से उनको पैसे मिलते हैं, तनख्वाह किससे मिलती हैं। आप पाकिस्तान के अंदर देख लें, सिर्फ बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट या ट्रेडर ही टैक्स दे रहा है, कोई और बंदा टैक्स दे रहा है? आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है। आपके पास जितने भी लोग आपको मिलेंगे आम तौर पर वो टैक्स नहीं दे रहे होते। तो टैक्स जो देता है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स देता है, जो एक इम्पोर्टर है वो टैक्स दे रहा है, जो ट्रेडिंग का अच्छा काम कर रहा है वो टैक्स दे रहा है।
تو ٹیکس چوری جو سی ہے وہ کہیں نہیں ہے. ٹیکس کے اندر کمیاں کوتاہیاں ضرور ہوتی ہیں بزنس کمیونٹی سے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹیکس کے نیٹ کو بہتر کرنا ہے یا ہم نے لوگوں کو آسانیاں دینی ہے تو آپ دبئی دیکھ لیں, وہ 5% کے اوپر کام کر رہے ہیں. پی آر میں کالی بھیڑیں ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, کالی بھیڑیں تو پورے پاکستان کے ہر نظام کے اندر چھپی ہوئی ہیں. ہم کسی ایک ادارے کو تو کہہ نہیں سکتے. ان کے اوپر بھی جب کسی قسم کا ایس آر او آتا ہے تو وہ دوسری کوئی کالی بھیڑ ان کو بنا کر دے دیتی ہے. پھر ان کے اندر وہ جراثیم ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اب اس کو کیسے امپلیمنٹ کروانا ہے اور کیسے اپنی اچھا, یہ جو سی ایم پنجاب ہے مریم نواز, وہ پنجاب کو وہ کرپشن فری بنانا چاہ رہی ہیں کہ یہاں پہ ہر طرح کی چوری ختم ہو, تو آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا ایک سائن ہے کہ ہمارے پنجاب کے اندر جو ہماری پرائم منسٹر ہیں مریم نواز سوری چیف منسٹر صاحبہ ہیں, وہ بڑا اچھا ایک کام کر رہی ہیں. ان کے اچھے اقدام آتے ہیں اور قبضے ختم ہو رہے ہیں. میں پچھلے دنوں ان کی بات انکروچمنٹ کا خاتمہ ہو رہا ہے. بالکل ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں نے پچھلے دنوں ایک بات ان کی سن رہا تھا, میرے پاس کلپ آیا, تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اگر کسی کی سفارش آئے نا کسی کام کے لیے, سب سے پہلے میں اس کی فائل سائڈ پہ کرتی ہوں کہ میں نے سفارش کا کلچر ختم کرنا ہے. یہ ایک اچھی بات ہے. سفارش کا کلچر ختم ہوگا, ہمارا کیا کہتے ہیں پولیس میں بہتری آئے گی, ہمارے وابڈا کے اندر بہتری آئے گی, ہمارے جو سے یہ جو انتظامیہ کے اندر جو لوگ بھرتی ہو رہے ہیں ان میں بہتری آئے گی, جو ڈاکٹرز بھرتی ہو رہے ہیں گورنمنٹ میں, یہ ساری چیزیں بہتر ہو گئی ہیں اگر سفارش کا کلچر ختم ہو جائے. لیکن اس کے برعکس یہ ہماری جو سی چیف منسٹر صاحبہ کو چاہیے کہ جو عناصر ہیں ان کو ایسی سزا بھی دیں تاکہ کوئی دوسرا جرم کا مرتکب نہ. عدالتیں ان کا ہاتھ روک رہی ہیں. دیکھیں وہ تو شروع سے ہی ایسے ہے نا کہ عدالتیں کوئی بھی کام ہو رہا ہوتا ہے, اچھا کام ہو تو عدالتوں کے پاس چلے جائیں تو اسٹے آپ کو فوری مل جاتا ہے. تو ان کو بھی چاہیے کہ جو اچھا اور پازیٹیو سائن میں کوئی کام ہو رہا ہے نا تو اس کو وہ سپورٹ کریں بجائے کہ اس کے اوپر وہ اسٹے دیں. اچھا سر, یہ بتائیے کہ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس جو ہے وہ اس وقت کیا رول ادا کر رہی ہے گجرانوالہ کی ترقی میں, یہ بتائیے گا. دیکھیں گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں تو گروپوں کی یہاں پہ لڑائی رہتی ہے ہر وقت, جس وجہ سے ہمارے جو گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی کے ٹارگٹ ہیں وہ ابھی تک اچیو نہیں ہو پا رہے. ہمارے پاس ابھی تک ڈرائی پورٹ نہیں بن سکا, ہمارے پاس ابھی تک ایکسپو سینٹر نہیں بن سکا, ہمارے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں بن سکا کہ جس سے ہم اپنا گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی کے لیے کوئی میجر رول پلے کر سکیں. اگر یہ گروپس آپس میں بیٹھ جائیں, گجرانوالہ کے چیمبر کے اندر بیٹھ کے کوئی کام کریں, اپنے ایئرپورٹ بنائیں, اپنے ڈرائی پورٹ بنائیں, اپنا ایکسپو سینٹر بنائیں, تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان کے پرائم منسٹر کے ڈیلیگیشن میں بھی ہمارے لوگ ان کے ساتھ جائیں گے تو گجرانوالہ کی بہتری کے لیے. اچھا, میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں, لوگ یہ جہاں جاتا ہوں میں کسی کو بتاؤں یہ گجرانوالہ لاہور کا نیبر سٹی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ پہلوانوں کا شہر ہے, بس پہلوانوں کا. تو کیا یہ صرف پہلوانوں کا شہر ہے, یہاں کاروبار بھی ہوتا ہے, کوئی ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے, وہ ٹیکس گجرانوالہ پہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ پہلی تو بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا پہلوانوں کا شہر ہے, پہلوان تو تھے گجرانوالہ سے, یہ تو نو ڈاؤٹ ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہنرمندوں کا بھی شہر ہے. گجرانوالہ ہنرمندوں کا شہر ہے. کوئی بھی آپ پرزہ دیکھ لیں, کسی بم کا دیکھ لیں, کسی جہاز کا دیکھ لیں, کسی ٹینک کا دیکھ لیں, کسی شوگر مل کا دیکھ لیں, وہ سارے پارٹس ہمارے گجرانوالہ سے بن کر جا رہے ہیں. کاٹیج انڈسٹری ہماری بڑی اسٹرانگ ہے, ہمارے ہوم اپلائنسز کی انڈسٹری بڑی چل رہی ہے, موٹر سائیکل یہاں بن رہے ہیں, ٹائل یہاں پہ بن رہی ہے. 60 کے قریب ایسے سیکٹرز ہیں جو گجرانوالہ کے اندر ان کی پروڈکٹ بن رہی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ گجرانوالہ کو پہلوانوں کا شہر کہتے ہیں, یا ہنرمندوں کا بھی شہر ہے. اس کے ساتھ جو ابھی آپ نے ایک اور بات کی, جو ٹیکس ہے, ٹیکس کی بات ہے کہ میں نے پھر وہ بات کروں گا. اگر چیمبر آف کامرس کے دونوں گروپ اکٹھے ہو جائیں, اپنا ڈرائی پورٹ ادھر لے آئیں, اپنے مسائل گجرانوالہ میں لے آئیں, جو ہم ڈرائی پورٹ کے اوپر کراچی کے اندر ٹیکس دے رہے ہیں, ایکسٹرا ٹیکسز دے رہے ہیں, وہ کم سے کم سیو ہو جائیں. وہ جب سیو ہوں گے بزنس کمیونٹی کو اس کا فائدہ ہوگا, یا گورنمنٹ کو ہم کلیم کر سکتے ہیں, کیونکہ گجرانوالہ پاکستان کا سب سے بڑا امپورٹر سٹی ہے. یہ آپ کو حیرانگی ہوگی سن کر کہ گجرانوالہ کی امپورٹ ایک طرف اور پورے پاکستان کی امپورٹ ایک طرف. اچھا, 62 ارب روپیہ لگ رہا ہے سر, یہ جو تقریباً 62 ارب روپیہ گجرانوالہ پہ اب لگنا ہے, جو یہ میٹرو بس بن رہی ہے گجرانوالہ میں. آپ کے خیال میں ہمارے شہر کے لیے وزیر آباد سے امن آباد تک یہ فیزیبل ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل فیزیبل ہے, لیکن میرے نا اس میں کچھ چیزیں جو دیکھتا ہوں نا کہ یہ جیسے روڈ کو اب سینٹر سے بنا کر جنگلہ بس جس کو بولا جاتا ہے اس ٹائپ کا بنا رہے ہیں. اگر اس کا پاسز بھی نہیں وہ انڈر پاسز جو فلائی اوور کا وہ جو کانسیپٹ ہے جو میں نے دیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ انڈر جو گراؤنڈ اس کے اسٹیشن بنیں گے انڈر سٹی کے اندر, وہ انڈر گراؤنڈ اسٹیشن بنے گا, اس کے اوپر بس پہ سینٹر میں آ کر آپ بیٹھیں گے.
اگر چائنا کو ہم دیکھیں نا تو چائنا کیا کرتا ہے کہ اس طرح کی جو ٹرین یا کوئی سسٹم بناتا ہے نا وہ برج کے اوپر سے بناتا ہے, اس سے ٹریفک کی روانگی جو بہتر ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ کاسٹ بڑی مناسب ہو جاتی ہے اگر وہ سنگل برج کے اوپر وہ بنا لیں گے. تو آپ نہ جائیں وزیر آباد تک, نہ جائیں احمد آباد تک, آپ سٹی تک لے آئیں, لیکن اس کو چائنا ماڈل کے طور پر جیسے وہ ٹرین یا بس روٹس بناتے ہیں نا اس طرح کا اگر بنائیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. نہیں تو پھر کیا ہوگا, 5-10 سال بعد کہیں گے یہ ماڈل پرانا ہو گیا, دنیا جدید ہو رہی ہے, نیا پروجیکٹ آئے گا, پھر اس کو ختم کریں گے تو اس میں ہمارا نقصان ہوگا. اچھا یہ بتائیں جناب, ہمارا ملک جو ہے یہ کب ٹھیک ہوگا؟ جو حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے جی پچھلی حکومت نے خراب کیا, اس نے خراب کیا. اصل میں کس نے خراب کیا, کس نے ٹھیک کیا ہے؟ تھوڑا سا جواب اس کا. میں یہ بات کروں گا, جب ہم کسی کے اوپر ایک انگلی ایسے اٹھاتے ہیں نا تو 3 انگلیاں اپنی طرف بھی ہوتی ہیں. تو یہ تب تک ہی ممکن ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. ہم کسی کو کسی کا الزام دینے کے بجائے ہم اپنا جو کام ہے وہ اچھے طریقے سے کریں, اور پازیٹیو سوچنا چاہیے, نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے, نیگیٹو چیزوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. جو اچھی چیز ہو رہی ہے اس کو سپورٹ کریں, چاہے کوئی جماعت کر رہی ہے, چاہے کوئی بندہ کر رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس بندے کو پسند نہیں کرتا لہٰذا اس کی ہر بات کو میں جو سا سپورٹ نہیں کرتا. اچھا آپ جو ہیں وہ اسپانسر کر رہے ہیں گجرانوالہ ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو, تو یہ جو عورتوں کو اس طرح سے آپ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ انڈسٹری کے اندر آ رہی ہیں, کیوں کر رہے ہیں آپ یہ؟ دیکھیں میں نے نا ایک دفعہ پڑھا تھا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا رول ماڈل ہیں وومنس کے لیے, جو خود تجارت کرتی تھیں. تو یہ ہمارے وومنس کی امپاورمنٹ کے لیے گوجرانوالہ کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی. یہاں پہ خواتین ہیں جو کام کر رہی ہیں چھوٹے پیمانے پہ بھی اور بڑے پیمانے پہ. گوجرانوالہ کی آپ کافی انڈسٹریز کو اگر آپ ان کو دیکھیں گے ان کے اندر ڈائریکٹرز خواتین ہیں جو بیک اینڈ پہ کام کر رہی ہیں, آئی ٹی کا کام کر رہی ہیں, اور ان کو کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ملتا کہ وہ انٹرپرینورشپ کی طرف. ہاں وہ اپنے بھی انٹرپرینورشپ کی میں بھی آئیں, بجائے کہ وہ اپنے فیملی بزنس کو رن کریں. تو ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. اس کے لیے پھر میں نے اپنے گروپ سے بات کی کہ میں نے کہا جی اس طرح خواتین کا بھی ایک چیمبر ہونا چاہیے, تو کیا آپ مجھے سپورٹ کریں گے میں اس کو کام کروں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, وہ بھی ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں, اگر ان کو کوئی ایسا موقع ملتا ہے تو ضرور آپ کام کریں. اس کے لیے پھر میں نے سب سے پہلے ایک اس کو رجسٹریشن کے لیے بھیجا. اس کے بعد میں نے ایک ایگزیبیشن لگائی جس کے اندر 50 کے قریب سٹال تھے, اور 40-42 کے قریب وہ سٹال تھے جنہوں نے اپنی پروڈکٹ وہاں پہ شو کی, اور 7-8 کے قریب وہ سٹال تھے جنہوں نے اپنے فوڈ کا جہاں سٹال لگایا ہوا تھا. اور ایک بڑی کامیاب ایکسپو رہی گوجرانوالہ کے اندر. کمشنر گوجرانوالہ, ڈی سی او گوجرانوالہ, ہمارے گروپ لیڈر اخلاق احمد بٹ صاحب, اور گوجرانوالہ سٹی لائنز کلب کے پریزیڈنٹ حافظ عرفان صاحب بھی وہاں پہ تشریف لائے. اور وہاں کی جو انتظامیہ تھی جس جگہ پہ ہم نے وہ لگایا تھا, میڈم ہینا نے بڑا ہمیں سپورٹ کیا. اس کے ساتھ ان کی جو ٹیم تھی, زرتاش صاحبہ تھیں, وہ سریا صاحبہ تھیں, انہوں نے بھی بڑا کام کیا وہاں پر. اور ایک بڑا اچھا امیج جو گوجرانوالہ کے بارے میں انٹرنیشنلی گیا کہ گوجرانوالہ میں ایک وومن کی ایگزیبیشن ہوئی ہے. اور یہ کام جو ہوا ہے گوجرانوالہ کی خواتین کے لیے ایک بڑا اچھا کام ہے. آنے والے دنوں میں ہم اس سے بڑے پروجیکٹ کریں گے, بڑے ایونٹس کریں گے. اچھا جناب عاطف ربانی صاحب, میں جس کا بھی انٹرویو کرتا ہوں مجھ سے یہ سوال ضرور کرتا ہوں کہ محبت, پیار, عشق کیا ہے؟ کس سے پیار ہونا چاہیے, کس سے محبت ہونی چاہیے, کس سے عشق ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, محبت پیار کے بغیر تو دنیا نامکمل ہے, تو انسان بھی نامکمل ہی ہوا. تو جو محبت ہے, جو پیار ہے, یہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. تو اس کا میرا خیال ہے وہ مل بھی جاتا ہے. تھوڑی سی کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں, انسان کو کچھ ایسی چیزیں رہتی ہیں مائنڈ میں کہ شاید یہ میرے پاس ہو تو زیادہ بہتر تھا, میرے لیے سکون ملتا ہے, ہوتا ہے ایسا انسان کے اندر. لیکن پیار محبت جو ہے نا آپ کے پاس سب سے پہلے تو اپنے والدین ہیں, آپ کی فیملی ہے, آپ کے بچے ہیں, بہن بھائی ہیں جنہوں نے آپ کو ساری زندگی سپورٹ کیا ہوتا ہے, ان سے ایک پیار محبت ہوتا ہے. وہ ایک اپنی الگ انسیت ہوتی ہے, اس میں اپنا ایک مزہ ہوتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھنے کو, کھانے کو, پینے کو ایک اپنا مزہ آتا ہے. تو میں جس محبت کی بات کر رہا ہوں وہ میرے خیال میں آپ سمجھ رہے ہیں. آپ نے جو اگر وہ محبت کی ہے تو وہ ایک محبت کی ہیں, ایک سے زیادہ محبتیں کی ہیں؟ دیکھیں مرد میرا حال ایک محبت پہ تو رہ ہی نہیں سکتا, اس کے 4 دل کے 4 خانے ہیں, 4 جاستے ہیں. محبتیں تو بے شمار ہو سکتی ہیں, وہ تو ہو سکتی ہیں. وہ جو بندہ کہے جی کہ میں جو سا نا وہ ایک محبت پہ قائل ہوں,
تو وہ یا 2 پہ قائل ہوں تو میرا خیال ہے ایک مشکل بات ہے. اگر اجازت ہو تو یہاں میں ایک لطیفہ بھی سنا سکتا ہوں. وہ نا کیا کہتے ہیں ایک میڈیکل کے کالج کے اندر ایک ایکسپیریمنٹ ہو رہا تھا. 2 انہوں نے چوہے رکھے ہوئے تھے تو اس کے سامنے ایک کے سامنے انہوں نے چوہی رکھی تھی, ایک کے سامنے سیب رکھا تھا. تو وہ ان کو چھوڑتے تھے تو وہ دونوں جو ان سے تھا نا وہ جا کر جو چوہے تھے نا وہ سیب کو پکڑتے تھے, کھاد لیتے تھے. روز ایکسپیریمنٹ ہوتا تھا, وہ یہی کام ہوتا تھا. وہ جا کر نا تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں یہ دیکھیں دنیا کے اندر جو سا نا بھوک سب سے بڑی جو سی ہے نا یہ کمزوری ہے, چاہے انسان ہے چاہے کوئی جانور ہے, تو وہ عورت کی بجائے یا وہ چوہی کی بجائے سیب کی طرف جا رہا ہے. اس میں ایک شرارتی اسٹوڈنٹ بھی تھا, کہتا سر کسی وقت چوہی بدل کے دیکھو. تو ایسا محبت پہ کوئی شعر بھی تو آتا ہوگا, کوئی شعر, ایک شعر. کوئی ایسا تو شعر کا تو مائنڈ میں نہیں آ رہا کہ محبت کے اوپر. میں پنجابی کا شعر, اب اس شعر پہ ہم آج کے اس پروگرام کا خاتمہ کرتے ہیں کہ جی کردا ہے تیرے کول آ کے رک جاواں, جی کردا ہے تیرے کول آ کے رک جاواں, تیری بکل دے وچ رکھ کے سر تے میں مک جاواں, ہنجو بن کے ڈگدا ہے تیریاں اکھاں دا, جی کردا ہے تیرے بلاں دے کول آ کے سک جاواں. ناظرین میرے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. جناب عاطف ربانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان زندہ باد.